अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, ARYQ TV पर पेश किया जा रहा है खुसूसी ईद शो ईद कुर्मा। आप सबको मेरी जानिब से ARYQ TV की पूरी फैमिली की जानिब से बहुत बहुत मुबारक हो। और हमारा आपका हमेशा साथ रहता है। हमारे उलमाए कराम, स्कॉलर्स कुरान और हदीस का इल्म, उसकी रोशनी आपके कुलूब तक पहुँचाते हैं। नात ख्वां हज़रात ऐसी नातें पढ़ते हैं कि हम कभी अपने आप को मदीने में पाते हैं और कभी नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की याद में हम अपने कुलूब को पाते हैं। ये ईद का मौका है, खुशी का मौका है, तो फिर क्यों ना हो कि आज हम और आप इस तरह मिल बैठें जैसे एक ख़ानदान, एक फैमिली मिलकर बैठती है। कोई फॉर्मल शो नहीं है नाजरीन, ईद शो है। तो आज वो स्कॉलर्स हज़रात जो बड़े आप जिनको संजीदा देखते हैं और बड़ी संजीदगी के साथ ही गुफ्तगू करनी भी चाहिए और वो करते भी हैं, लेकिन क्योंकि आज ईद का समय है, खुशियों का समय है, खुशियों को बांटने का दिन है, तो आज हम आपको मिलवाएंगे उन स्कॉलर्स हज़रात से। उनकी निजी ज़िंदगियों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, उनके आदात व अतवार के बारे में। उलमाए किराम के साथ साथ हमारे साथ आसमान नात के ताबिंदा सितारे भी मौजूद हैं, हमारे कवाल हज़रात भी यहाँ पर मौजूद हैं, स्कॉलर्स भी मौजूद हैं। तो इंशाअल्लाह इस चिट चैट में, ईद के इस पुर रौनक मौके पर जो चिट चैट शो यहाँ पर आपको मिलेगा, जो गुफ्तगू मिलेगी, इंशाअल्लाह आप बड़े महजूज होंगे। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि हमारे जो स्कॉलर्स हज़रात हैं, हमारे जो नात ख्वां हैं, उनकी क्या हैबिट्स हैं, उनके क्या मशागिल हैं, ये सब हम जानेंगे। ईद वो किस अंदाज से मनाते हैं। मैं एक बार फिर अपनी जानिब से, ARY की जानिब से आप सबको ईद कुर्मा की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। आइए मैं तारुफ़ कराता हूँ। स्कॉलर्स हैं, नात ख्वां हैं और उसके साथ साथ कवाल हज़रात हैं। इन तमाम खूबसूरत फूलों का एक गुलदस्ता हमने आज भी ईद के दिन सजाने की कोशिश की है और इन सब से आपकी मुलाकात भी कराएंगे। मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, इसको आपने कोई फॉर्मल शो नहीं रहना, बैठकर हमारे साथ एक फैमिली की तरह इस शो को आपने एंजॉय करना। इंशाल्लाह बड़े मज़े की बातें होने वाली हैं, क्योंकि इस वक्त आपके दस्तरखान पर मज़े की खाने भी सजे हुए हैं। उसी के साथ साथ अगर मज़े की बातें हों और उन लोगों के साथ जिनको आप पसंद करते हैं, जिनसे आप मोहब्बत करते हैं, जिनको आप सुनना चाहते हैं, आइए आज उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। मैं तारुफ़ कराता चलूँ, हमारे साथ मौजूद हैं रूहानी दुनिया एक प्रोग्राम 2005 से अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में अपनी मकबूल तरीन, आप समझ लें कि लेवल पर ये प्रोग्राम पहुंचा और आज भी उसी ज़ौक़ व शौक़ से देखा जाता है। इकबाल बाबा साहब हमारे साथ आज मौजूद है, माशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाबा साहब, आपको ईद की बहुत मुबारकबाद। खैर मुबारक। और मैं चाहूँगा हमारे नाज़रीन को भी आप ईद की मुबारकबाद। आलम इस्लाम को मेरी जानिब से ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारक हो। और ज़ाहिर है कि अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल ARYQ TV हमेशा की तरह कोई भी हमारा इवेंट हो, कोई उर्स हो, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ARY का चैनल अल्लाह की अताओं से अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ उन बुज़ुर्ग के मुतालिक बहुत सारी मालूमात हमें पहुँचाता है उलमाए कराम के ज़रिए, वहीं अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल दीन की इस्लाह और कुरान और हदीस के जो मामलात हैं अल्लाह की अताओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम तक पहुँचते हैं। तो जहाँ हम आपस में मिलके गुफ्तगू कर रहे हैं ईद के इस शो में, हमें ये भी सोचना चाहिए कि दीन इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल जो एक पाकीज़ा दीन है, इसके मुतालिक हमें अपनी ज़िंदगी को भी गुजारना चाहिए कि इस अज़ीमुश्शान जो हमारे त्यौहार आते हैं, इवेंट्स आते हैं, ये हमें दर्स देते हैं और इन दर्सों को जो याद रखता है तो फिर वो फलाह पा जाता है। माशाअल्लाह चाहिए कि हम फलाह की तरफ चलें और अपने जो बुज़ुर्गों ने हमें समझाया है उसके तहत अपनी ज़िंदगी को गुजारें, तो इंशाअल्लाह ताला आफ़ियत और आफ़ियत नसीब। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक अदबी शख्सियत, दर्स व तदरीस से आपकी देरीना वाबस्तगी, बहुत बड़ा नाम रिजवान ज़ैदी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। और आपको भी ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। माशाअल्लाह आपके साथ तशरीफ़ फरमा है ज़फ़ीरुद्दीन और मुग़ीज़ुद्दीन, दोनों ही मैं साहिबान को बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप दोनों की आमद का बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, सो नाइस ऑफ यू। इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेंगे आपसे। और आलम इस्लाम की एक मुमताज़ शख्सियत ARYQ TV के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आप इनकी गुफ्तगू सुनते भी हैं और उससे इस्तिफ़ादा भी करते हैं और फिर आखिरत का सामान करने की कोशिश करते हैं। अल्लाह ताला इन स्कॉलर्स को, उलमा को, हमारे सरों के ताज हैं, इनको सलामत रखे। हमारे साथ मुफ्ती मोहम्मद खुर्रम इकबाल रहमानी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका भी खैर मकदम सर, ईद मुबारक आपको। बहुत शुक्रिया आपका। और माशाल्लाह ये जो आपने कहा ना गुलदस्ता सजा हुआ है, इस गुलदस्ते का हसीन जो फूल है ना वो आप हैं माशाल्लाह। नहीं है, बीच में बैठे हुए हैं और इस गुलदस्ते की खूबसूरती को बढ़ा रहे हैं। ये आपका बड़ापन है। आपके तवस्सुस से मैं ARY
دیکھنے والے تمام ناظرین کو، پورے عالم اسلام کو، اور خاص طور پہ جو ہماری فیملی ہے ان سب کو دل کی عطا گہرائیوں سے عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دعا گو ہوں اللہ پاک ایسی ہی خوشی ہمیں بار بار دکھائے. آمین آمین آمین. اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے ارشاد انجم قریشی صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. اب باوجود اس کے کہ اگر آپ علم کی بات کریں تو بہت فرق ہے، کہاں سورج اور کہاں چراغ، اور اسی طرح عمر کی بات کریں بڑا فرق ہے، لیکن جو محبت شفقت پہلے دن سے آپ کی میرے ساتھ رہیں، اس عاجز کے ساتھ دوستوں میں آپ نے شمار رکھا. حضرت السلام علیکم، خیر مقدم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور آپ کو بھی عید کی بہت بہت مبارکباد. ماشاءاللہ آپ کو بھی بہت مبارک ہو، اور میری طرف سے اور ARYQ TV کی طرف سے عالم اسلام کو بہت بہت عید مبارک ہو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک سینئر ترین نعت خواں جب بھی پڑھتے ہیں سوز و گداز کے ساتھ اور اسی کیفیت میں کلام پڑھنا چاہیے تو پھر یقیناً سننے کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے. فہیم نیازی ہمارے ساتھ موجود ہے. ماشاءاللہ السلام علیکم. آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک. ماشاءاللہ. وعلیکم السلام. آپ سب کو اور تمام اہل اسلام کو عید کی بہت مبارک. ماشاءاللہ. حافظ حمزہ انور آسمان نعت کا ایک اور تابندہ ستارہ. ماشاءاللہ یہ نوجوان آ گیا اور چھا گیا. السلام علیکم. آپ کو بہت عید مبارک. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک، اور میری جانب سے اور پوری ARY فیملی کی جانب سے تمام عالم اسلام کو عید کی بہت بہت مبارکباد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور ایک بار پھر میری جانب سے، تمام ہمارے مہمانان گرامی کی جانب سے، ARYQ TV کی پوری فیملی کی جانب سے، خاص طور پر ARYQ TV کے روح روا حاجی عبدالرؤوف صاحب کی طرف سے تمام دیکھنے والوں کو، دنیا بھر سے، عالم اسلام سے جتنے لوگ اس وقت، جتنے ویورز ہمیں دیکھ رہے ہیں، سب کو عید قربان کی بہت بہت مبارکباد. اللہ تبارک و تعالی ہمیں خوشیاں منانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے ساتھ ساتھ خوشیاں بانٹنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اقبال باوا صاحب موجود ہوں اور وظائف کی بات نہ ہو، تو میں عید کے اس پر مسرت موقع پر آغاز ہی اس سے کرنا چاہوں گا. باوا صاحب یہ بتائیے گا کہ وظائف تو لوگ پوچھتے رہتے ہیں، لیکن کیا کبھی ایسا اتفاق ہوا کہ بقرعید سے پہلے یا عین عید قرباں پر آپ کے پاس فون آ رہا ہو کہ باوا صاحب کوئی وظیفہ بتا دیں، گائے یا بکرا سستا مل جائے، یا کسائی جو ہے نا وہ وقت پر آ جائے اور صحیح پیسے لے لے، یا میرا بکرا یا گائے بیمار ہو گئی ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں کہ وہ صحیح ہو جائے، اس کے ساتھ ساتھ میں بھی بیمار ہو گیا ہوں، کیا فرمائیں گے؟ الحمدللہ عز و جل ایسا ہوتا تو ہے، ہوتا ہے، اس لیے کہ جانوروں کو بھی نظر تو لگتی ہے، اور بے شمار دوست احباب ہیں کہ جن کو جانور لانے سے پہلے ہی تعویذ لے جاتے ہیں، ماشاءاللہ یا دھاگا بنوا کے لے جاتے ہیں کیا کہ بھائی بات، 2 جانور لانے ہو 2 تعویذ بنا دیں نظر واہ کے لیے واہ، کہ جانور کو نظر نہ لگے. ٹھیک. اور رہی بات عید کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری فیلڈ ہے، ڈاکٹرز ہوں، طبیب ہوں، حکیم ہوں یا عامل ہوں، ان کی چھٹی نہیں ہوتی ہے. واہ واہ واہ، کیا بات. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ بقرعید ہے، میٹھی عید ہو یا کوئی اور عظیم دن ہو، فون تو آتے ہیں اور مسائل کے لیے آتے ہیں، اور الحمدللہ کوشش کرتا ہوں کہ عید بقرعید کی خوشی اپنی جگہ، مگر کسی کی تکلیف میں اس کے ساتھ اگر 2 لفظ کہہ دیے جائیں اور اچھے کہہ دیے جائیں تو امید ہے کہ اس کی تکلیف میں رب عز و جل کی عطاؤں سے تخفیف ہو جائے گی. ہم اس کا اس سے بھی عید کی خوشیاں نصیب ہو ہاں، جائیں. الحمدللہ بے شک. تو کوشش ہوتی ہے کہ عید ہو چاہے بقرہ عید ہو، مسائل کسی کے آئیں تو اس کا مداوع کیا اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اور یقیناً لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں، اسی لیے دنیا بھر سے لوگ آپ کو ماشاءاللہ کالز کرتے ہیں، آپ کو سنتے ہیں، آپ کی باتوں پر عمل کرتے ہیں. اور سب سے جو اچھی بات مجھے لگتی ہے باوا صاحب کہ آپ جو ان کو کام بتاتے ہیں نا وہ اللہ کا ذکر. اس سے اچھا کام کیا ہوگا کہ آپ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے، مطلب 24/7 باوا صاحب کا جو آپ سمجھ لیں روٹین رہتی ہے وہ لوگوں کو اللہ کے ذکر کی طرف مائل کرنا. اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہوگی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. رضوان زیدی صاحب موجود ہیں، اور سر عید قربان کا موقع ہو اور آپ کی طرف سے کوئی شعر نہ پیش کیا جائے، یہ ذرا تھوڑا ہمارے طرف سے ڈس آنیسٹی ہو سکتی ہے، اس لیے سب سے پہلے آپ کی طرف سے شعر جائے. اصل میں بات یہ ہے کہ عید قربان کا موقع ہے، اور اشعار کسی بھی صورت میں ہوں، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے ہوں، چاہے وہ کسی اعتبار سے، اس میں دیکھیں سیٹنگ بنا لی آپ نے رضوان بھائی. قربانی کا ایک معاملہ رہتا ہے. لیکن میں تھوڑی سی بات کروں، جو وہ مفتی صاحب نے آپ کا تعارف کیا ہے، تو میں کہا شکر ہے گلدستہ کا گملہ نہیں کا، کہہ رہے تھے یہاں سارے گلدستہ بیٹھے گل بیٹھے ہوئے ہیں، تو مرکز تو یہ ہے تو گملہ ہے نا، تو پھینکا جو اس نے پھول تو گملہ بھی ساتھ تھا، وہ والی بات تھی نا. تو خیر بہرحال اچھا اشعار متفرق اس طرح رہتے ہیں، لیکن فی الوقت اس طرح ذہن میں کوئی اس سے ریلیٹ کرتا بھی نہیں آ رہا. لیکن
یہ میسیج ضرور سب کے لیے کہ قربانی کا گوشت کھاتے ہوئے اس بات کا خیال رکھیے کہ آپ کے سامنے قومی خزانہ نہیں ہے، تو بس قومی خزانہ سمجھ کے کھائیں گے تو آپ کے ساتھ بھی دشواریاں رہیں گی، لیکن اللہ کرے کہ ہم جو اس کا ایسنس ہے، جو اس کا مغز ہے، جو اس کا ماخذ ہے قربانی کا، ہم وہ سمجھیں۔ اگر آپ اجازت دیں، جو آپ نے بات کی ہے اس پر مجھے ایک شعر آ گیا، ضرور بالکل عطا کہ کیجیے۔ حساب پیٹ کا اتنا سا گوشت وارا ہے، گوشت نکال کے دیکھا تو سب خسارہ ہے۔ یہ بنایا گیا حضرت آپ کی گفتگو سے۔ نہیں محبت ہے آپ کی۔ تو بہرحال اچھا یہ بزلہ سنجی اور یہ محافل کا انعقاد اسی طرز پہ رہنا چاہیے، جس طرح بابا صاحب نے جس طرح بتایا کہ لوگ تعویذ لے کے آتے ہیں کہ دیکھیں آج یہ ایک نئی انفارمیشن ڈسکور ہوئی ہے، لیکن ایک اور ساتھ ساتھ نا دیکھیں ہم جب بات کر رہے ہیں ہم کسی کو مطلب ہے کہ تنقید نہیں کریں گے، لیکن ہمارے یہاں جو ایک نیا سسٹم آ گیا، ہماری بھی زندگی گزر گئی جانوروں کے درمیان، چاہے وہ منڈی کے ہوں چاہے وہ محلے کے ہوں، صحیح ان کی ہمارے ساتھ گزر گئی ہے، صحیح ٹھیک ہے۔ ہم نے بھی دیکھے تھے فروا ہوتے تھے جانور، لیکن اب یہ اسٹیرائڈس کے جو آ رہے ہیں نا، یہ 50 من کے، اچھا خود جو مطلب سیٹ صاحب کھا رہے ہیں خرگوش کا گوشت کولیسٹرول فری، اسٹیرائڈس کا گوشت ہے سارا زہریلا، یہ بانٹ رہے ہیں غریبوں میں۔ تو ذرا سا اس پر بھی میں چاہوں گا کہ اس اعتبار سے بھی بات ضرور ہونی چاہیے اخلاقی اور اصلاحی طور پہ، کہ جو ہم قربانی بھی کر رہے ہیں اور زہر بانٹ رہے ہیں، تو ذرا سا اس کا جو خیال کر لیں، ماحول تو پھر بناتے رہیں گے۔ ظفیر بھائی آپ کا انپٹ کیا کہیں گے ہمارے ناظرین سے، کوئی بھی اچھی بات عید کے موقع پر؟ ہم لوگوں کی عید تو قربانی کے بعد شروع ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر قوالی۔ کیا بات ہے، تو ہماری جو عید ہے وہ قوالی سے شروع ہوتی ہے۔ عید گاہ ماں غریباں کنویں تو، واہ واہ، ان بھی ساتھ عید دیدن روئے تو، فہیم بھائی اشارہ صد ہلال عید قربانت کنم، اے ہلال ماں خم ابروئے تو۔ کیا بات، اس کے بعد پھر ہمارا جو ہے کھانا پینا اور وہ شروع ہوتا ہے۔ مغیث بھائی کیا فرمائیں گے؟ الحمدللہ جیسا کہ بھائی نے کہا، بہت خوب کہا، ماشاءاللہ بھی بہت خوب کہا۔ نماز کے لیے تیاری ہوتی ہے، اس کے بعد سب سے پہلے ہماری شروع سے ہمارے بھائیوں کا تھا کہ والدہ کے پاس آتے تھے۔ والدہ کا بھی حال میں انتقال ہوئے شعبان میں، 14 شعبان، تو ایک روایت یہ تھی، تو یہ روایت ختم ہو گئی۔ اس کے بعد کی روایت یہ ہے کہ نماز پڑھ کے آ کے سب سے پہلے ہمارے یہاں قوالی ہوتی تھی۔ ہم لوگ 750 سال سے ہمارے خاندان آپ کو پتہ ہے ریلیٹڈ ہے اس سے قوالی سے، ماشاءاللہ۔ اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے درگاہ پہ ہمارے جو بزرگ وہاں حاضری دیتے تھے نماز کے ساتھ، وہی نماز ہوتی تھی۔ اس کے بعد پاکستان جب ہم لوگ تمام ادھر مائیگریٹ کر کے والد صاحب وغیرہ ادھر آئے، تو یہاں خانقاہ تاجیہ میں نماز پڑھنے کے بعد فوراً قوالی کی محفل ہوتی ہے۔ واہ واہ، وہاں قوالی کی محفل ہم لوگ کرتے تھے۔ اس کے بعد پھر ہم گھر پہ آ کے پھر قربانی وغیرہ کرتے ہیں۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ اور ابھی بھی یہی ہوا، آج بھی یہی ہوا، کیا بات کہ پہلے ہم لوگ خانقاہ تاجیہ میں ہم نے قوالی اپنی روایت کے مطابق پیش کی، اس کے بعد ادھر گھر پہ آئے، پھر قربانی وغیرہ کا جو سنت ابراہیمی ہے وہ ادا کی۔ کیا بات۔ مفتی صاحب آپ کی طرف آؤں گا، عام طور پر نہیں مطلب جی سر، گفتگو آپ کی طرف جو ہے وہ گفتگو کے ساتھ سر میں آپ کے جانب جو ہے وہ دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ۔ تو یہ فرمائیے گا کہ عام طور پر جب لوگ دیکھتے ہیں آپ اسکالرس حضرات کو، علماء کو، مفتیان کرام کو، تو پرسیپشن یہ ہوتا ہے کہ شاید عید قرباں پر جس انداز کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں کہ اگر گائے ذبح ہو رہی ہے تو گھر میں ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ، بلکہ سمجھتا ہے کہ میں بھی کسی کسائی سے کم نہیں ہوں، اور وہ بھی ان ایکٹیویٹیز میں جو ہے وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے، اور گوشت بنوانا اور اس کے بعد اس کو تقسیم کا جو مرحلہ ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں، ان ایکٹیویٹیز میں آپ ایکٹیو رہتے ہیں یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں ہمیں خوشیاں منانے کے مواقع عطا فرمائے، تو وہیں سب سے بڑی خوش نصیبی ہماری یہ کہ اللہ نے میں ایسے عظیم الشان آقا عطا فرمائے جو زندگی کے ہر لمحے میں اپنے اسوے کے ساتھ رہنمائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جو قربانی ہے نا، اس قربانی کے اندر بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ میں ایسی ہی نظر آتی، جس طرح آپ نے کہا، یعنی ایسا نہیں کہ بس جانور ہے اور قصائی اور بس میں لا تعلق ہو گیا، نہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ فاطمہ، جب یہ قربانی کا جانور ذبح ہو تو اس کے پاس کھڑی رہو، کیونکہ قربانی کے جانور کا خون زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے، واہ واہ، سبحان اور اللہ، جس کی طرف سے قربانی کی جاتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ کیا بات ہے۔ سیدہ پاک نے اسی وقت حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ یہ صرف اہل بیت اطہار کے لیے خاندان رسالت کی فضیلت، فرما نہیں،
میری پوری امت کو یہ فضیلت حاصل ہے. سبحان اللہ. تو اب جہاں کہیں قربانی ہو تو وہاں اگر ہم کھڑے ہوں تو قربانی کے جانور کا خون زمین پہ گرنے سے پہلے مقبول بارگاہ الہی بھی ہے, اور جس کی طرف سے قربانی اس کی بخشش و مغفرت کی پروانے بھی اللہ کی بارگاہ سے عطا ہو رہے ہیں. تو الحمدللہ حضور کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے بالکل ایکٹیو ہو کر, بلکہ کوشش ہوتی ہے کہ کسائی بھائیوں کے ساتھ لباس بھی تھوڑا ویسے ہی تاکہ وہ محسوس نہ کریں, اور باقاعدہ ان کا ہاتھ بھی بٹاتے ہیں, بلکہ وہ تو کلیجی نکال کر دے دیتے ہیں, جی ہم کھال اتار رہے ہیں, بوٹی بنا رہے ہیں, گھر والوں کو کلیجی پکانی تو کلیجی کی بوٹیاں خود اپنے ہاتھوں سے دستے مبارک سے مبارک بوٹیاں بنا کر ان کو دے دیتے ہیں. کلیجی تیار ہوتی ہوگی تو پھر وہ مبارک بابرکت کلیجی بنتی ہے, تو بالکل اس کے اندر ایکٹیو رہتے ہیں. پھر دوسرا ہمارے ادارے میں اجتماعی قربانی ہوتی ہے, تو اس کا پورا ایک نظام دیکھنا ہوتا ہے, تو بہت بھرپور طریقے سے الحمدللہ قربانی کا سلسلہ ہوتا ہے, اور بہت خوش دلی کے ساتھ, حضور نے فرمایا خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو. اور جس طرح رضوان صاحب کہہ رہے تھے نا, یہ بہت اچھی بات ہے, حضور کے ایک فرمان کو لوگوں نے غلط مفہوم کے ساتھ سمجھ لیا. سرکار کا فرمان ہے سمینوا ضحایاکم فانہ مطایاکم علی الصراط, کہ موٹے فربا جانور ذبح کیا کرو چونکہ یہ پل صراط پر تمہاری سواری بنیں گے. تو وہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے نا, وہ نیچرل فربا جانوروں کے متعلق ہے, یعنی قدرتی طور پر جو غذا کھلا کر پروان چڑھائے گئے ان جانوروں کے متعلق ہے, نہ کہ اس طرح کے جانور جو مصنوعی طریقے سے مصنوعی طریقے سے, جس طرح رضوان صاحب نے فرمایا کہ مصنوعی طریقے سے انہیں انجیکشنز لگا کر یا دیگر دواؤں کے ذریعے ان کی نیچرل گروتھ اس طرح موٹا کیا جا رہا ہے کہ وہ ان کا گوشت مضر صحت ہے, اور پھر ان کا گوشت کھانے کے قابل نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, وہ صرف دکھاوے کی قربانی ہے. حقیقت میں جو قربانی کی روح ہے نا, وہ اس روح تک پہنچنے والی قربانی نہیں ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور اس کو کہتے ہیں عالمانہ گفتگو. مزید انشاءاللہ مزے کی باتیں ہوں گی, پیاری باتیں ہوں گی, اسکالرز بھی ہیں, نعت خواہ بھی ہیں, مزید باتیں جانیں گے. اور ایک بریک ہے ناظرین, آپ سے ملاقات ہوتی ہے اس وقفے کے بعد. جی بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ناظرین. عید قرباں کی ایک بار پھر بہت بہت مبارکباد. اور ہمارے ساتھ ماشاءاللہ ایک گلدستہ سجا ہے, جس کی طرف تمام ہی ہمارے مہمان گرامی نے اشارہ بھی کیا اور اس پر بات بھی ہوئی. الحمدللہ ایک سے بڑھ کر ایک شخصیت الحمدللہ آج کے اس پینل میں موجود ہے, اور عید کا موقع ہے, عید کی خوشیاں بانٹی جا رہی ہیں. اور بڑوں نے کیا خوبصورت بات کی کہ خوشیاں بانٹنے سے بڑھتی ہیں اور غم بانٹنے سے کم ہو جاتا ہے, ہلکا ہو جاتا ہے. تو آج یہ ARYQ پر کاوش ہے, بلکہ عید کے ہر دن الحمدللہ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں کہ ہماری کوشش ہے کہ ہمارا یہ جو ربط ہے, یہ جو کانٹیکٹ ہے, یہ جو تعلق ہے, یہ مضبوط سے مضبوط تر ہو. آپ کو یہ اسکالرز حضرات الحمدللہ پورے سال قرآن و حدیث کی روشنی دیتے ہیں. وہیں ہم یہ بھی جانیں آخر ان کی جو نجی جو زندگی ہے وہ کیسی ہے, کیا مشاغل ہیں, کیا ان کی ہیبٹس ہیں, عید پر ان کی ایکٹیویٹیز کیا ہوتی ہیں. اسی لیے یہ پروگرام ہے. ہمارے نعت خواہ حضرات جو پورے سال نعتیں پڑھ کر ہمارے دلوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد سے اور حرم پاک کی یاد سے تازہ کرتے ہیں, تو وہ جب اپنی لائف کے بارے میں بتاتے ہیں, جو ان کو پسند کرنے والے سننے والے دنیا بھر میں ناظرین ہیں وہ یقیناً محظوظ ہوتے ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے بارے میں جانیں. یہ ہمیں پسند ہے, ہمیں ان کو سننا پسند ہے, تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلے ان کی بایوگرافی کیا ہے, ان کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں. اسی حوالے سے الحمدللہ ARYQ TV کی یہ کاوش رہتی ہے. ارشاد انجم قریشی صاحب ہمارے ساتھ ماشاءاللہ موجود ہیں, اور حضرت نے اپنے جو دوستوں کی فہرست ہے اس میں سب سے آخر میں عاجز کا نام بھی رکھا ہوا ہے. ہماری خوش نصیبی ہے, سعادت کی بات ہے. کیا کہیں گے ارشاد بھائی؟ میں سب سے پہلے تو آپ کو ایک عام فہم جو جملہ اس وقت آج کل چل رہا ہے, گڈ ٹو سی یو آفٹر رمضان. کیا بات ہے, گڈ ٹو سی. تو اس کے حوالے سے کیونکہ ایک وقت آپ کے ساتھ یہ رمضانوں میں قید کر دیے گئے تھے. نہیں قید نہیں سر, ساتھ سے. اب اگر آپ قید میں ڈالیں گے تو وہ ساتھ ہی تھے. وہ کہتے ہیں نا کہ مجھے لسٹ میں آخر میں رکھا ہے. اچھا جی, تو سرکار ہمیں آخر میں بھی رکھ لیں تو ہماری جو ہے وہ بلائی کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی. بلکہ مفتی صاحب ملاقاتیں بھی ہوئی دیکھیں رمضان کی بات میں کہہ رہا ہوں. تو رمضان میں ایک آپ کے ساتھ بہت اچھا ٹائم گزرا, پورا مہینہ ہی ماشاءاللہ بہت برکتوں والا رہا. یادگار, آپ کا بہت یادگار لمحات ہم میرے ساتھ رہے, تو بڑی خوشائن بات ہے. اور اللہ رب العالمین آپ کو مزید برکتیں اور رفتیں عطا فرمائے. عید کیسی مناتے ہیں؟ میں آپ سے عرض کروں, اب سب سے آخری والا جو نام ہے نا, میرا ڈال دیں تاکہ ان پہ تھوڑا سا اوپر ہو جائے. یہ بہت نیچے ہو گیا. اب یہ خود یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے آخر میں ڈالا ہوا ہے. الٹی کر کے پڑھ لیتے ہیں. نہیں, بات یہ انہوں نے خود سمجھ لیا ہے کہ میں نے ان کو نیچے رکھا ہے, ورنہ یہ ہمیشہ اوپر ہی رہے. اللہ ان کو اور بھی اوپر لے جائے, اللہ پاک ان کو بلندیاں عطا فرمائے. عید میری ماشاءاللہ روٹین میں, جیسے آپ کو پتہ ہے کہ قربانی پہلے نماز کے لیے, پھر اس کے بعد قربانی فوراً ہوتی ہے ہمارے یہاں. پھر اس کے بعد ہم الحمدللہ گھر میں والدین کے ساتھ, بہن بھائیوں کے ساتھ, بیوی بچوں کے ساتھ اس کو جو ہے وہ اپنی
कुर्बानी का जो गोश्त है उसको जो है हम सर्व करते हैं, खाते पकाते हैं, बस उसी में गुजर जाती है। अल्लाह ताला इन मोहब्बतों को सलामत रखे और बस आफियत अता फरमाए। फ़हीम भाई मौजूद हैं, हजरत हमारे दोस्तों में से आप भी, आपने भी हमें अपने दोस्तों में रखा है, अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत समझ लें, यूँ कह लें कि गिनती की जा सकती है इस वक्त। मुझे एक क्वेश्चन बाबा जी से याद आ गया, अगर आप इजाज़त दें तो। हाँ बिल्कुल हजरत हुजूर, बाद दफ़ा तो ऐसे होता है कि कुर्बानी के लिए जानवर भी ले आए, तैयारी भी हो गई, सारा कुछ कर लिया, अब जब ज़बह करने की बारी आई तो वो उठ के भाग गया, उसके लिए क्या नहीं तो वजह क्या है भागने की? बस काबू नहीं आया ना, बिगड़ गया। काबू नहीं आते ना, शरीर जानवर होता है। अब जाहिर है कि यहाँ शहर में जब जानवर जंगलों से आएगा और फिर उसके साथ बच्चे भी इतना उसको तंग करते हैं, सबसे मेन वजह जो है ना वो यही है कि बच्चे इतना तंग करते हैं जानवर को कि उसको मौका मिलता है और वो भागने की सोचता है। अच्छा बाबा साहब, तावीज़ डालने से ये भी इंशाल्लाह काबू में आ जाए। माशाल्लाह। अच्छा मैं आपसे यही कहने वाला था, वैसे बाबा साहब ने आपको हल दे दिया कि अगर आप ये हल ढूंढ रहे हैं कि वो ना भागे तो फिर ये बाबा साहब है, और अगर कोई शरही मसला है तो फिर मुफ्ती साहब बैठे हुए माशाल्लाह। तो आपको एक बेहतरीन हल मिल गया है कि उसको भी तावीज़ डाल के काबू किया जा सकता है। रिजवान साहब ने एक बात की थी मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं उसको थोड़ा सा और मजीद आगे ले चलूँ क्योंकि शोभा हमारा ये मेडिकल का है। जी उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि जब कुर्बानी के जानवर को आप बेजा उसको इंजेक्टेबल देंगे, स्टेरॉइड वगैरह उसको प्रोवाइड करेंगे, तो उसकी जो स्ट्रेंथ है या उसकी जो अपनी जो असल ताकत है वो आपको नज़र नहीं आएगी, वो ढीला डाला और मतलब बिल्कुल ही लागर किस्म का होगा, वो एक्टिवनेस नहीं होगी, जिससे आप उसकी पहचान कर सकते हैं कि आया ये नेचुरल है या इसको स्टेरॉइड के तौर पे स्टेरॉइड दी गई हैं और ये उस वजह से इसका वज़न जो है वो लोग करते हैं इस तरह। अल्लाह पाक हमारे लोगों को ये हिदायत अता फरमाए कि इस तरह की एक्टिविटीज़ ना करें जो कि दूसरों की जानों के लिए नुकसानदेह साबित। आमीन। फ़हीम भाई क्या मतलब एक्टिव रहते हैं माशाल्लाह जब कुर्बानी होती है, क्या मशागिल रहते हैं, क्या एक्टिविटीज़ रहती हैं? बिल्कुल यही आलम होता है कि नमाज के बाद शरीफ पे हाज़िरी, फिर उसके बाद घर में कुर्बानी के लिए, और फिर उसके बाद फिर माशाल्लाह कबाब और टिक्के और पता नहीं क्या क्या चलता रहता है माशाल्लाह। अच्छा मैं एक बड़ी प्यारी बात ये कहूँ, ख़ास तौर पे नाम सुन रहा है इस बात को, कि मैंने गुज़श्ता साल भी AR भाई के हवाले से मैं रहा, तो इनकी जो खिदमात हैं कुर्बानी के बाद तकसीम गोश्त की होती है। वाह वाह। तो मैं एक जगह पे था तो एक साहब से मैंने पूछा, गोश्त आगे बढ़ बढ़ के वो बहुत जल्दी, मैंने बोला आप थोड़ा सा एहतियात करें, आप ले लिया, कहने हमें 4 से 5 महीने बाद हमें खाने को मिलता है गोश्त। अल्लाह। तो मेरी दरख्वास्त भी है लोगों से कि नेक्स्ट ईयर जब भी AR भाई के हवाले से जहाँ, क्योंकि मैंने देखा ये माशाल्लाह उस मुस्तहिक लोगों तक ये गोश्त तकसीम होता है और वहाँ जाता है, और हाजी साहब खुद इसकी निगरानी फरमाते हैं, खुद सरपरस्ती। हाँ, तो ये बहुत बड़ा कार्य खैर है। ईद की नमाज के फौरन बाद सबसे पहले माशाल्लाह नफ्स नफीस मौजूद होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह में अपने सामने करवाते हैं, तो ये बहुत बड़ी खिदमत है इनकी, अल्लाह ताला जारी और सारी रखे। और माशाल्लाह और ये गुलदस्ता जो माशाल्लाह हम हर साल जब बैठते हैं तो हमारे सीनियर हैं और उलमाए किराम हैं, नात खां और माशाल्लाह आप लोग हैं, तो ये सबसे मुलाकात भी हो जाती है, मैं कहूँगा ज़ियारत भी हो जाती है। माशाल्लाह क्या बात है, क्या बात है माशाल्लाह। पूरी टीम को अल्लाह सलामत रखे। आमीन आमीन आमीन। हमजा तकल्लुफ़ नहीं करना है इस जवाब में आपने, ठीक है? तो ये बताएं कि बहुत शौक़, हमें भी अपना बचपन याद है, बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ में रहना और ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा देखभाल गाय बकरे की करना, फिर उनको घुमाना, इस तरह की एक्टिविटीज़ अभी भी हैं या तर्क कर दी? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक है, और कोशिश होती है कि ज़्यादा दिन पहले ही जानवर लेकर आएँ ताकि उसकी ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत भी हो, घुमाए फिराए भी माशाल्लाह। अभी हज़रत ने वो जानवर के भागने का जिक्र किया तो मेरे जहन में हमारा एक वाक़या याद आया मुझे कि थोड़े अर्से पहले हम लोग काफ़ी देर घूम कर, हम लोग पूरी रात हम लोग घूमे मंडी में और सुबह तकरीबन 7:30-8 बजे हम लोग घर जानवर लेकर आए माशाल्लाह। हुआ ये कि वो जैसे ही गाड़ी से उतरा तो वो बेकाबू होकर भागने लगा, और उस वक्त वो स्कूल का टाइम था तो वो बच्चे स्कूल के लिए भी आ रहे थे, वो इतना बेकाबू हो गया तो वो सारे लोग उसी के पीछे भाग रहे हैं। अच्छा। जाते वक्त गाय आगे हम पीछे, और आते वक्त हम आगे गाय हमारे पीछे। अच्छा, वो जो भाग रहे होते हैं वो ये सोचते हुए भाग रहे होते हैं हम इतना तेज इसके पीछे भाग रहे हैं, ये और तेज भाग रहा है, ये नहीं सोच रहे होते जब इतना बड़ा रेवड़ पीछे इतनी तेजी से आ रहा होगा तो कोई भी जानवर होगा वो भागेगा, सिर्फ रोक हो रहा या इस्तेमाल करेगा उसका। भाई सिर्फ रोक हो रहा होता है जिसके पैसे लगे हुए होते हैं, बाकी सब तो भगा ही रहे होते हैं। जिसने पैसे देके लाए ना जानवर से वो रोकने की आदत होता है, बाकी सब तो उसको दबा ही रहे होते हैं। मेहर भाई ये बताएं कि वैसे तो हमेशा आप होस्ट होते हैं और रमज़ान में भी ये प्रोग्राम से जाते हैं, ARYQTV ये प्रोग्राम से जाता है, कभी किसी ने ये नहीं पूछा आप भी अपने बारे में बताएं कि आप क्या करते हैं? माशाल्लाह फुल एक्टिव रहते हैं,
اور اگر آپ نے سوال پوچھا ہے تو پھر جواب پورا ملنا چاہیے آپ کو. تو نہ کہ صرف ان ایکٹیویٹیز میں مشغول رہتے ہیں بلکہ کچن میں بھی فل ایکٹیو رہتے ہیں. الحمدللہ کئی ڈشز ہیں جو اس عاجز کو بنانی آتی ہے اور بڑی بہترین بنانی آتی ہے, اور گھر والے بڑے محظوظ ہیں. عاجزانہ بناتا ہے یا لذیذ بناتا ہے؟ بہت عاجزانہ. یہ پتہ ہے کیا, یہ کیونکہ دیکھیں انسٹرکشنز ہوتی ہیں کچن میں بھیجنے سے پہلے کہ بڑی عاجزی سے بنانا ہے, پھیلانا نہیں ہے کچھ. معصومانہ ڈشز بناتے ہیں, معصومانہ. لیکن بہرحال یہ عید پہ کیا کیا بنا لیا آپ نے؟ یہ کیا عید کیا پر خدمات پیش کر سکتے سر اسٹو بنا لیا ماشاءاللہ. اس کے علاوہ کڑھائی بنا لی ہے اور ہانڈی بنا لی. یعنی آپ نے بکرا پورا جنت میں پہنچا دیا اس کو الحمدللہ. فریج کی نظر نہیں کیا اس کو, اتنا تو کرتے, پھر کو شکم کی نظر کر دیا. اتنا تو کر لیتے کہ آج اس میں کچھ ہمیں سرو کرنے کا موقع مل جاتا. نہیں, میں سر یہی بات کہنے والا تھا اپنے ناظرین سے بھی کہ یہ باتیں سن کر آپ کچھ زیادہ ہی موٹیویٹ نہیں ہو جائیے گا, کیونکہ ایک شاعر نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ دعوتوں سے دوستی اچھی نہیں فراز, میدا تیرا خراب ہے کچھ تو خیال کر. تو ہم اکثر یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ طبیعت خراب ہو رہی ہے اور بد ہضمی ہو رہی ہے, اس کے بعد جب سامنے کباب آتے ہیں تو کچھ دیر کے لیے ہمارا دل چاہتا ہے ہم سب بھول جائیں, ٹھیک ہے, اور بس ٹوٹ پڑیں. تو اپنا بھی خیال رکھیں, صحت کا بھی خیال رکھیں. عید قرباں ہے, بلکہ اس موقع پر بڑی اچھی بات کی جاتی ہے ہمارے علماء حضرات کی طرف سے بھی کہ کوشش کریں. ہم تو وہ ہیں جو پورے سال اللہ نے اتنی نعمتیں عطا کی ہیں کہ دسترخوان پر ہر قسم کے انواع و اقسام کے کھانے موجود ہوتے ہیں. اس موقع پر کوشش کریں پورا گوشت غریبوں میں تقسیم کر دیں. اتنی مہنگائی ہے اور اس وقت آپ یقین کریں سینکڑوں ہزاروں خاندان آسانی سے آپ کو نظر آئیں گے کہ جن کو پورا سال گزر جاتا ہے اور گوشت کھانا نصیب نہیں ہوتا. تو ہم اللہ کا یہ شکر بھی ادا کریں کہ مولا تو نے اتنا نوازا ہے کہ پورے سال گوشت کھاتے ہیں. تو اس موقع پر ان غریبوں کا خیال رکھیں, پھر دیکھیں کیسی برکتیں ہوتی ہیں, آپ کی نسلیں اس سے فائدہ اٹھائیں گی. قوال حضرات ہمارے ساتھ موجود ہیں اور باتیں نہ ہوں ایسا نہیں ہو سکتا. حضرت تھوڑا سا انپٹ آپ کا بھی آئے اس پروگرام میں. ماشاءاللہ آپ لوگ بھی فل ایکٹیولی اس شو کو انجوائے بھی کر رہے ہیں اور ہمیں انشاءاللہ یقین ہے ہمارے ناظرین بھی کر رہے ہوں گے. کیا فرمائیں؟ ہمارے نعت خواں بھائی کے واقعہ سنانے سے مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ چاند رات کو ہم بھی ایک دوست کے ساتھ اس کی گائے لے کر آئے. وہ ایسی بھاگی کہ 3 کلومیٹر وہ بھاگی ہے, اور جب اس کو واپس لائے تو ہم لوگوں کو تقریباً 12 گھنٹے اس کو وہ 3 کلومیٹر سے واپس لانے میں لگ گئے. 1 لیٹر میں 3 کلومیٹر. وہ 12 گھنٹے میں اتنی مشکلوں سے آئی, اس کو 4 تو رسیاں باندھی گئی پیر میں بھی. انہوں نے جان کر بھی جانے دی ہوگی کہ واحد سواری ہے جو بغیر پیٹرول کے اتنی دور جائے. پھر وہاں سے کچھ جو ایکسپرٹس تھے کسائی, ان لوگوں کو پکڑا, پھر وہ لوگ لے کر آئے, اور اتنا خطرناک جانور کہ میں نے بولا کہ اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا. اللہ 12 گھنٹے میں ہم لوگ اس کو لے کر آئے. اچھا مغیث بھائی, یہ آپ نے دیکھا ہوگا, شاید آپ لوگ میری بات کو انڈورس کریں کہ ہر محلے میں نا ایک اس کا ایکسپرٹ ضرور ہوتا ہے. بالکل. اور وہ جسے پتہ نہیں ہوتا, جی کہیں پر بھی گائے بدک جائے یا وہ اگر آپ کے قابو نہیں آ رہی ہے, فوری طور پر بولا جاتا ہے وہ فلاں کو بلا لو, وہ اس کو نا قابو کر لے گا. ایسا ہے یا نہیں ہے سر؟ بالکل یہ بات ہے کہ ہر علاقے میں کوئی نہ کوئی ایسا ایکسپرٹ ہوتا ہے جو گائے کو قابو کر لیتا ہے, اور اس کو اس کی گر بھی آتے ہیں قابو کرنے کے. اور یہ ہمارے علاقے میں بھی کئی ہیں, ایک نہیں ہے, کئی ہیں. اس لیے کہ میں بھی ذرا ان سے دور رہتا ہوں کیونکہ مجھے ڈر لگتا ہے. سیدھی بات, یعنی اکثر آپ کو ضرورت پڑتی رہتی ہے. بہت ضرورت پڑتی ہے کیونکہ ہمارے بچے جو ہے نا وہ بس یہ چاہتے ہیں کہ عید آنے سے تقریباً 10-12 دن پہلے ہی جانور آ جائے, اور اس کے ان کا تو بس نہیں چلتا کہ مہینے بھر پہلے ہی لے کے آ جائے. اور دیکھیں اس شوق پہ پیار بھی آ جاتا ہے کیونکہ ہم نے بھی جو بچپن گزارا ہمارا بھی یہی شوق ہوتا تھا کہ بس جتنی جلدی ہو سکے. بس سلسلہ موقوف ایکسپرٹ صرف عید قربان پر نہیں ہے. ایک آپ مشاہدہ کیجئے گا, آپ گھر پہ پینٹر بلا لیجئے, کارپینٹر بلا لیجئے, وہ اپنے شعبے کا ایسا ہوتا ہے کہ اگر میں بادشاہوں کے زمانے میں ہوتا تو میرے ہاتھ کاٹ دیے جاتے, اور جب وہ کام کر کے جاتا ہے نا تو دل چاہتا ہے اس کے ہاتھ اس وقت کیوں نہیں کاٹے گئے. ٹھیک ہے, اس کی یا پھر بندہ کہتا ہے یار اس سے اچھے تو میرے ہاتھ تھے. تو یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر ایک جیک آف آل اور ماسٹر آف نن والی بات آ جاتی ہے. تو یہ ساری چیزیں بالکل چلی جاتی ہیں. اور جس طرح وہ جو جب تک ہمارے یہاں گائے کے پھیپھڑے ٹیسٹ نہ کر لیں گائے اور بکرے کے کہ آخری دن تک وہ زندہ ہے, اس وقت تک ہم نہیں کہتے. یوسفی صاحب کا ایک جملہ مجھے بڑا حسین, مشتاق احمد یوسفی, تو کہتے ہیں کہ بحیثیت مسلمان ہم کوئی ایسا جانور نہیں پالتے جس کو ذبح کر کے نہ کھا سکتے. کیونکہ یہاں دیکھیں لبے دم ہوتا ہے, بقرہ منڈی میں جانور بس آخری لمحے یا اللہ بس بلا لے اس کی گردن پہ اسی وقت چھری پھیر دیں گے. تو ایک وہ عذر مذاق بہت ساری باتیں. اور رہی ایکسپرٹی کی بات کر رہے ہیں, اچھا میں ہوں
یعنی کہ چھری تیز کرنے میں. صحیح. زبان میری کم تیز چلتی ہے, چھری میری زیادہ, تو بلکہ میں محلے میں بھی ہوتا کہ وہ میری چھری پھر وہ سلے کے لیے چلتی ہے. واہ واہ, اتنی مشہور ہے یعنی. ہاں, کیونکہ میرا اس میں کہ صرف گردن کی چھری ایسی ہونی چاہیے. بعض لوگ وہی کند اوزار لے آتے ہیں کہ وہ پھیرے جا رہے ہیں اور تکلیف ہوتی ہے, تکلیف ہو رہی ہے. اچھا, اس سلسلے میں ذرا سی ٹیکنیکل بات, اب تو قربانی گزر گئی. ایک ہماری ہیں جو وہ ایکسپرٹ قصائی آ کے نہر کر دیتا ہے نا, گرے پہ چھری پھیر کے دل پہ مار دیتا ہے, یہ خدا کے واسطے نہ کروائیں. چھری پھیرنے کے بعد گائے کو اس کے اپنے ٹائم پر ٹھنڈا ہونے دیں, کیونکہ قدرتی طور پر جب گائے کا زور لگ رہا ہوتا ہے نا تو ریشوں میں وہ مضر خون جو آپ کی صحت کو نقصان دیتا ہے وہ نکل جاتا ہے. اور جب آپ ایک دم دل پہ چھری مارتے ہیں تو گائے ایک دم سے ٹھنڈی ہو جاتی ہے تو وہ سارا خون اندر رہ جاتا ہے گوشت کے ریشوں کے اندر, تو وہ آپ کو نقصان دیتا ہے. تو نہر جو سیمی نہر جس طرح ہوتا ہے, نہر ایک اونٹ کے کیا جاتا ہے, تو اس کو اس کے اپنے ٹائم پر ٹھنڈا ہونے دیں. قصائی کی باتوں میں ہرگز مت آئیں. دیکھیں کتنا زبردست عید شو ہے, آپ کو قرآن و حدیث سے بھی باتیں پہنچ رہی ہیں, آپ کو بابا صاحب بتا رہے ہیں کہ وظائف کس طرح کہاں تعویذات کہاں کام آتے ہیں. ہمارے رضوان بھائی نے جس طرح ٹیکنیکل چیزیں بتائی ہیں کہ کس طرح آپ نے ذبح کرنا ہے اور احتیاط کرنی ہے, اور اچانک سے ایسی حرکات نہ کریں کہ وہ جانور کو جلدی ٹھنڈا کرنے کے چکر میں آپ اپنی جو قربانی ہے اس کی جو روح ہے وہ کہیں نہ کہیں متاثر ہو جائے. تو ان سب چیزوں کا خیال رکھیں, اور پھر جب ضیافت کی صورت میں گائے کا گوشت ہو, بکرے کا, یہ قربانی کا گوشت جب آئے تو پھر اپنی صحت کا خیال رکھتے ہوئے, اور اللہ آپ کو زندگی دے, آگے مزید کھانے ہیں, لیکن آپ نے تھوڑا سا بیلنس کرنا ہے. ہم یہ بیلنس نہیں کرتے اور پھر اس کے بعد جو اس کے آفٹر شاکس ہے نا یہ بڑے متاثر کن ہوتے ہیں. ان سب چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے, اور مزے کی باتیں ہوں گی. ایک وقفہ ہے, واپس آتے ہیں, ہمیں امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے.